बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ व्यूअर्स आपका मेज़बान वजाहत खान। आज 23वां रोज़ा है और चंद ही रोज़े बाकी रह चुके हैं, और वैसे भी आज जुमे का दिन है, तो आप सबको जुमा मुबारक भी हो। और हमारी इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अमन व आश्ती का गहवारा बनाए और पाकिस्तान को दुश्मनों का जो भी शर है उससे महफूज रखे, क्योंकि पाकिस्तान चूँकि वाहिद आलम इस्लाम की हिना एक एटमी कुव्वत है, न्यूक्लियर पावर है, तो ये दुश्मनों को बहुत खटकता भी है, कहीं ना कहीं साजिशें भी होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और वैसे भी रमज़ानुल मुबारक और पाकिस्तान का बड़ा चोली दामन का साथ है। 27वीं की मुबारक शब को रमज़ानुल मुबारक की पाकिस्तान वारिस वजूद में आया था, और अल्लाह ताला की ये अजीम नेमत है जो हमें इस माह मुक़द्दस में मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जुमतुल विदा है, और इसके साथ साथ ये है कि हकूक़ अल्लाह के ऊपर तो हम बहुत बात करते हैं। हमने पूरे रमज़ान में हकूक़ अल्लाह पे बात की, मगर हकूक़ुल इबाद जो कि आपस के हकूक़ होते हैं, इंसान के हकूक़ इंसानों से होते हैं, उस पर भी बहुत ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैं हकूक़ अल्लाह माफ़ कर दूंगा मगर हकूक़ुल इबाद नहीं माफ़ करूंगा। तो हमारी डेली रूटीन आपने देखा है, हम लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, किस तरीके से एटीट्यूड में पेश आते हैं, इवन कि नॉर्मल ज़िंदगी में हम कितना ऊंचा बोलते हैं, कितना नीचा बोलते हैं। किसी के हकूक़ के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हम अपने घर में देखें, हमारे वालिदैन के हकूक़, हमारे बहन भाइयों के हकूक़, हमारे हमसायों के हकूक़, हम पर कितना हक़ है इर्द गिर्द अपने लोगों के लिए। तो आज हम बात करेंगे ऐसे तमाम हकूक़ का जो कि इंसान से जुड़े और हैं। वैसे भी मुआशरा बहुत खूबसूरत बन सकता है, वो घर बहुत खूबसूरत बन सकता है अगर हमें अपने हकूक़ से ज़्यादा अगर हम अपने फ़राइज़ पर जोर दें, क्योंकि हमारा जो फ़र्ज़ होता है वो किसी का हक़ होता है। हमें अपने हक़ का तो बहुत पता होता है, लेकिन दूसरों के हक़ का नहीं पता होता, अपने फ़र्ज़ का पता होना चाहिए। जब हम अपने फ़र्ज़ की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इससे सबके हकूक़ भी अदा होंगे, और मुआशरा चाहे वो घर हो, इलाका हो, वो मुल्क हो, वो खुशहाली का गहवारा बनेगा, मोहब्बत का गहवारा बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हकूक़ की बात हो रही है तो हम बात करते हैं हमारी नानी दादी ने हमें क्या समझाया, जो टोटके हमें दिए, जो रेमेडीज़ हमें दी, वो आज भी हमारे साथ हैं। चाहे आपके बालों के हो, आपके चेहरे की ग्लो हो, आपके बालों की नरिशमेंट हो, या इंसान की कहते हैं कि अंदरूनी मामलात हो या बैरूनी मामलात हो, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, ये रिलेटेड होती हैं, वो चली आ रही हैं सदियों से, जो कि ख़ानदान से ख़ानदान जुड़ा हुआ है। अगर किसी को कहते हैं ना कि ऑयल में अजवाइन पसंद है, तो वही खानदान, पूरा खानदान उसी पे लग जाएगा। तो ये पुरानी जो बातें होती हैं, बुजुर्गों की बातें होती हैं, हम अपने पल्ले से बांध लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो कि बैक टू नेचर, जो कि हर्बल रिलेटेड हैं और हमें कुदरत के करीब करती हैं, जो कि ऑर्गेनिक हैं। और उससे पहले हम किचन पर जाएंगे, और किचन पर जाने से पहले ये कैसे हो सकता है कि जो हम अपने स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरत वार्डरोब हमें दी है और पहले रोजे से ये अटायर हमें खूबसूरत तरीके से बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरे इस आज के अटायर के लिए यूनिवर्थ ने ताउन किया है, और यूनिवर्थ के हम मशकूर हैं, और इंशाल्लाह यूनिवर्थ का हमारा साथ यकम रमज़ान से 29 या 30 रमज़ान तक होगा। बिल्कुल ही ऐसा ही। और मेरी वार्डरोब है, आपको पता है मेरा अपना है हनाश हिना सलमान, तो वहाँ की है। लेकिन ये कि उससे पहले हम किचन की तरफ चलें। किचन में जो है हमारी ऑब्वियसली इंतजामात चल रहे होते हैं, अफ्तार का वक्त करीब आता है तो ऑटोमेटिकली किचन में गहमा गहमी शुरू हो जाती है। काफ़ी लोगों की अफ्तार होती है, और हम आपको रोज़ कोई ना कोई रेसिपी देते हैं जिससे आप लोग भी महसूस होते हैं और हमें भी बहुत अच्छा होता है खा के। जी फातिमा, आज क्या बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम। है ना, आज बना रहे हैं बिरयानी, और उसके साथ कुछ ड्रिंक्स होंगी, क्योंकि मीज़ान का किचन है और मीज़ान कहता है कि हेल्दी बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो उसके लिए जो है वो बिरयानी के मैं आपको फटाफट जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, और क्योंकि हमारे पास जो है ना वो साथ साथ प्रिपरेशन करती रहती हूँ, तो मैं आपको एंड पे जो है ना वो फुल उसकी दिखाऊंगी प्रेजेंटेशन। लेकिन अभी जो है वो मैंने लिया है 1 kg चावल लिए हैं बनास्पति, और इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। उसके साथ मेरे चिकन जो है वो 1 kg लिया है, उसकी मैरिनेशन है। मसाले सारे इसी के अंदर जाएंगे, नमक, दड़ा मिर्च, गरम मसाला, लेमन पाउडर, और जो गरम मसाले खड़े होते हैं वो सारे। ये दही में जो है वो मैंने मिक्स किया हुआ है, और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए आप मैरिनेट करते हैं। उसके साथ मैंने लिए है इमली और आलू बुखारा, ये भी मैंने भिगो के रखा हुआ है। और जो है साथ इसमें जाएंगे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, और जो है ना ये मैं आपको साथ साथ वो भी दिखाती रहूँगी इसको जब बनाऊँगी। और अभी जो है ना वो साथ ही मैं आपको जो है वो ड्रिंक, क्योंकि ड्रिंक भी ज़रूरी है, तो ड्रिंक में जो सबसे पहला ड्रिंक है वो है हमारा करशी का ड्रिंक। और इसके लिए जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैंने काले तिल का पेस्ट बनाया हुआ था, और इसमें थोड़े से जो है ना वो चिया सीड्स ऐड किए हैं,
اس میں ساتھ جا رہا ہے الائچی کا فلیور اور 2 ٹیبل اسپون صرف ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے 2 to 3 آئس کیوبس اور ساتھ میں جو ہے وہ پانی. اور یہ ہمارا فٹافٹ سے جو ہے نا وہ فرسٹ ڈرنک ہو گیا ہے ریڈی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ملک ہے. ملک کیونکہ جو ہے وہ بچے ویسے شوق سے کئی نہیں بھی پیتے, تو ان کے لیے جو ہے نا وہ آج ہم لے کے آئے ہیں فلیورڈ ملک, جو کہ ہم بنائیں گے ملک فیلڈ سے. اور ملک فیلڈ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ, اور جو ہے نا وہ آپ کریں گے ٹیسٹ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کافی خالص اس میں جو ہے نا وہ فلیور آتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کرے ہیں بلو بیری سیرپ. اور یہ فلیورڈ ملک ہم اس لیے ریڈی کر رہے ہیں کہ جو بچے جو ہے وہ شوق سے دودھ نہیں پیتے ان کے لیے جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے. ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں آئس اور اسپارکلنگ واٹر, اور اس کو مکس کریں گے تو دیکھیں کہ بہت کلر بھی اچھا آ جاتا ہے اور فلیور بھی اس کا بہت مزے کا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے نا باقی آپ لوگ جو ہے وہ اپنا شو کنٹینیو کریں, ہم آپ کو ساتھ ساتھ ریسیپیز بھی بتاتے ہیں. بہت شکریہ, جلدی آپ کے پاس دوبارہ پھر سے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ویوز ہم بات کر رہے تھے ہربل آرگینک پروڈکٹس کے حوالے سے. ایسی تمام پروڈکٹس جو ہمیں آج بھی نیچر سے قریب لے کر آتی ہیں, ایسی تمام پروڈکٹس جو کہ آج ہمیں خوبصورت دکھاتی ہیں, ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم کیوں کیمیکل والی پروڈکٹس اپنائیں یا ان کو یوز کریں. اوور دا کاؤنٹرز بیش بہا پروڈکٹس اویلیبل ہیں, مگر وہی پروڈکٹ جو کہ اچھی ہیں, جن کی کہتے ہیں کہ آرگینک ہے, جس میں ایک کوئی چیز کیمیکل جو نہیں ڈلا ہوا, نہیں ایڈ کیا, کوئی پریزرویٹیوز ایڈ کیے, تو آج ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ سے اس چیز کو شیئر کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر جبیں صاحبہ, ہربلسٹ ہیں, اور شی رنز اے ویری بیوٹیفل ویری نائس برانڈ جس کی پروڈکٹس جو ہے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں آج کل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ, آپ بتائیے. آپ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. نو سر, اٹ واز پلیجر, بیکاز آپ کی جو پروڈکٹس دیکھی, جب استعمال کی, تو آئیڈیا ہوا کہ واقعی دے آر ویری اوتھینٹک اینڈ اس میں ریزلٹس جو ہیں وہ بہت بہتر تھے. تو یہ جو آپ کا اور آپ کا پروفیشن یہ نہیں ہے, جی you do something else, Yes. but آپ کا یہ پیشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پیشن اسکن کیئر کے اندر بہت ٹائم سے تھا. آئی ہیو بین یوزنگ پروڈکٹس آن مائی اون, اپنے بچوں کے لیے, فیملی میں. اچھا, آپ کی اسکن بھی بہت ماشاءاللہ گلو کر رہی ہے. I am sorry to say but I am not a salon person. میں سیلون نہیں جا رہی ہوتی ہوں, لیکن گھر میں وہ والی پروڈکٹس یوز کر کے, بنا کے اپنے اوپر اپلائی کر رہی ہوں. ہاتھوں پاؤں پہ اپلائی کرنے سے چیزیں اگر آپ کو بینیفٹ دے رہی ہوتی ہیں تو وائی یوزنگ کیمیکل بیسڈ پروڈکٹس. جو ہماری ہربل پروڈکٹس ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم وائٹامنس اور پروٹینز اگر انفیوز کرتے ہیں تو ہمیں ان پروڈکٹس کا بہت زیادہ رزلٹ ملتا ہے. پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ویورز, آج الحمدللہ 23 رمضان جو ہیں تقریباً پورے ہو چکے ہیں, ہم سے کچھ دیر بعد افطار ہو جائے گا. اور خاص طور پہ آج کا یہ جو سیگمنٹ ہے ویورز, ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کو, سیکورٹی فورسز کو, اسپیشلی پولیس کو. ہم لوگ بہت بخیل ہیں میرے خیال سے تعریف کرنے میں. تنقید کرنی ہوتی ہے تو ہم بہت کھل کر تنقید کرتے ہیں, کریٹیسائز کرتے ہیں, لیکن جب کسی کے اچھے کام کی, کسی ادارے کی یا کسی بھی فرد کی جب ہم نے اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے اچھے کام کی, تو اس میں ہم بہت بخل سے کام لیتے ہیں, کنجوسی سے کام لیتے ہیں. لیکن ویورز, الحمدللہ بہت سے خدشات تھے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا رمضان سے پہلے دہشت گردی کے 1-2 واقعات بھی ہوئے, اور یہ خدشات تھے سیکورٹی تھریٹ سے. لیکن ہماری جو لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اسپیشلی جو ہماری پولیس ہے, اس نے جتنے خوبصورت طریقے سے اس رمضان المبارک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا ہے, ہیڈز آف ٹو آل سیکورٹی فورسز. اور آج اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں. فیصل صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا. اور سب سے پہلے تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے سر آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, آپ کی پولیس فورس کو, اسپیشلی آپ کو, کہ جس طریقے سے دن رات آپ لوگ ایک کیے ہوئے ہیں عوام کی خدمت میں, اور امن و امان کو, پیس کو جو ہے نا آپ نے میک شور کیا ہوا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. یہ ٹریبیوٹ بیسیکلی تو شہر کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. لاہور کی عوام کو, جتنے شہری ہیں لاہور کے, 2 سال میں نے سب سے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھی کہ پبلک کا بہت ساری ایک کوپریشن ہوتا ہے اپنے پولیس کے ساتھ یا تمام اداروں کے ساتھ. بالکل. آپ میچز میں سڑکیں بند کرتے ہیں, لوگوں کے لیے حیصل ہوتی ہے. آپ عام محرم میں, چیلم میں, ربیع الاول میں, عام دنوں میں کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کے نام پہ ہمیں ٹریفک بلاکیٹس بھی کرنے پڑتے ہیں. ان پلیزنٹ نوکری ہے, لیکن شہر کے لوگوں کی طرف سے تعاون بھی ہوتا ہے, پیار محبت بھی ہوتا ہے, انفارمیشن اور کوارڈینیشن, کوپریشن, سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ٹریبیوٹ تو لاہور کے شہریوں کا پہلے بنتا ہے.
اور اس کے بعد سیکنڈلی وہ جو میرا سپاہی کھڑا ہوتا ہے نا، سب سے اصلی ٹریبیوٹ کا حقدار بالکل۔ وہ ہے کہ وہ جو کانسٹیبل ہے جس نے کسی بھی جگہ پہ محرم، سفر، سردی، گرمی، بارش، سیلاب، جنگ، بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے پچھلے سال میں بھی، اور اس سال میں بھی بڑی ہیپننگ قسم کی چیزیں چل رہی ہیں پورے ملک میں. تو لاہور بینگ یہ پروونشل کیپٹل اور اس لحاظ سے آبادی بھی زیادہ ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، چیلنجز بھی زیادہ ہیں، بہت سارے ایونٹس آ رہے ہیں. ابھی 21 رمضان یوم علی ہو کے گزرا ہے، اور آج بھی القدس Procession ریلیز تھا، کا بالکل اہتمام. القدس آج کی بہت ساری ریلیز بالکل۔ چل رہی ہیں تو بڑی تعداد میں، اور ایران والے اس کے ایشو کے بعد اس کی تعداد میں بڑا بڑھ گئی ہے۔ ایکسپونینشیل اضافہ ہوا جو زائرین اس میں شامل ہو رہے ہیں. Solidarity show کر رہے ہیں. اچھا دیا جی صاحب، باٹل نیکس بنے ہوئے تھے پورے شہر میں، جگہ جگہ، ایون سوسائٹیز کے اندر بھی جگہ جگہ جو تھی باٹل نیکس بنائے ہوئے تھے. حالانکہ سوسائٹیز ایسی جگہ ہے جہاں بہت کم ہم سوچتے ہیں کہ یہاں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے جو ہیں حرکت میں آئیں گے، مگر وی سا لاٹ آف تھنگس. تو اس کی وجہ کیا تھریٹس تھیں؟ کیا لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنایا گیا ہے، یا لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کا یہ بہترین ذریعہ کیا ہے؟ یہ لاہور کے حوالے سے تھریٹس بھی تھے، بالکل میں اس کو مانتا ہوں، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں آلریڈی سوشل میڈیا پہ ہیں. یہ کہنا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، اس کو نگیٹ کرنے کی بجائے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ تھریٹس ہوتے ہیں. اور یہ اس عید پہ نہیں، اس رمضان میں نہیں، اس یوم علی پہ نہیں، یہ ہر دفعہ ہمارے لیے چیلنجز ہوتے ہیں ان موقعوں پہ. تو اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے. ورسٹ کی تیاری جب ہم کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں لوگوں کی سیفٹی سیکیورٹی کو پہلے ایک امپورٹنس دیتے ہوئے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے ہمیشہ. تو اچھا اس لیے یہ فوٹیج جو ہے میں دکھاؤں گا اپنے ویورز کو. ویورز یہ دیکھیں کہ جب آپ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، when you lead from the front، ڈی آئی جی صاحب فیصل کامران صاحب خود افطاری اپنے پولیس اہلکاروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ بہت ایک اچھا جیسچر ہے. ورنہ یوزلی سر ہوتا ہے کہ ایک ہمارے ملک میں ایک بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہے. جب افسر خود میدان میں ہوتا ہے تو عام جو سپاہی ہے اس کے لیے بھی بہت موٹیویشن ہوتی ہے کہ میرا افسر میرے ساتھ موجود ہے. تو یہ اس رمضان خاص طور پہ آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے، یا یہ آپ کی ایک پریکٹس ہے؟ سر یہ جو پولیس فورس ہے نا، پہلے چیز انڈرسٹینڈ یہ کرنی چاہیے کہ اس میں سے 85% تعداد تقریباً وہ کانسٹیبلری کی ہوتی ہے. باقی آفسرز ہیں، اپر سبارڈینیٹس ہیں، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر اینڈ سینئر آفسرز. تو یہ جو 85% لوگ ہیں جو اصل پولیسنگ سنبھال رہے ہیں، جو ناکوں پہ کھڑے ہیں، جو آپ کے لیے سنیپ چیکنگ کر رہے ہیں، جو تھانوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ سینٹری ڈیوٹیز کر رہے ہیں، جتنے یہ لوگ ہیں جو کانسٹیبلری ہے، یہ بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ جی ڈی آئی جی صاحب نے تو ہمیں حکم دے دیا اور ہم اس وقت سیری کر کے، سیری کے لیے چھوڑ کے سیری اپنی اور بہت پہلے کر کے مسجد کے باہر کھڑے ہیں، اور ڈی آئی جی صاحب گھر میں سو رہے ہوں گے شاید. ٹھیک ہے، افطاری کے ٹائم ہم یہاں ناکے پہ افطاری کر رہے ہیں اور سینئر افسر شاید نہ ہو. تو یہ چیز میں نے یہ 4 سال پہلے شروع کی تھی، جس ڈسٹرکٹ میں بھی تھا. اس سے پہلے اچھا یہ اب نہیں، یہ 4 سال سے یہ آپ کا معمول؟ یہ سرگودا میں 2 رمضان گزرے، اس سے پہلے پچھلا رمضان لاہور میں گزرا، اس سے پچھلے جتنے رمضان جتنے ڈسٹرکٹس میں ڈی پی او رہا، وہاں پہ میں نے یہ آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ، اور یہ میرے جو استاد ہیں انہوں نے سکھایا تھا کہ جوان کے ساتھ جب آپ کنیکٹ کریں گے نا، وہ ڈیوٹی اچھی کرے گا. اسے پتہ ہوگا کہ میرا آفسر آئے گا، میرے ساتھ افطاری کرے گا، میرے لیے افطاری لائے گا، اور یہاں پہ ہم افطاری کریں گے. پورے ضلع کو پتہ ہوتا ہے. تو دے لک اپ ٹو اٹ کہ کوئی بندہ آئے گا اور ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور صرف ہم نہیں ہیں، ہماری کمانڈ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو بڑا اسٹرانگ میسج آتا ہے. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ریشو کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے؟ بیکاز اسٹریٹ کرائم ایک دم سے بہت کم ہوگی، کم ہوئی ہے، ایویپوریٹ ہو گیا کرائم. اب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ میڈم سارے کرمنلز مر نہیں گئے، جیلوں میں جاتے ہیں، ضمانتیں ہوتی ہیں، باہر آ جاتے ہیں. رمضان، عید، چھوٹی عید، بڑی عید، ایسے جو مواقع آتے ہیں ان سے پہلے عام طور پہ بیلز بھی جلدی ہو جاتی ہیں. پیٹی اوفینسز میں، کسی رابری میں، موٹر سائیکل چوری میں جو بندہ اندر ہے، اس کا وکیل جب ایک کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ بیل کی ریکویسٹ کرے گا تو بیل ہو جائے گی. وہ کہ جی یہ عید گھر کر لے. تو بڑی ساری چیزیں ہیں. وہ باہر نکلتا ہے، اس نے باقیوں کی عید خراب کرنی اور اپنی عید منانے کے لیے اس نے موٹر سائیکل بھی چوری کر لینا. تو یہ والی چیزیں ہیں کہ کرائم ایک سائیکل میں چلتا ہے. ہماری کامیابی یہ ہے کہ وہ جو میجر چنک ہے اس کو ہم ریڈیوس کر دیں. جو وائلنٹ کرائم ہے، جو گن پوائنٹ پہ چیزیں ہیں، وہ ہم کم سے کم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک لٹن روڈ پہ ایک پیزا کیفے کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گن پوائنٹ پہ اس نے بچے بھی بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، وہ 4 سال بعد جیل سے نکلا تھا. 4 سال گزارنے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اور مہینے 1.5 کے اندر نئے گینگ کے ساتھ ایک نئی رابری کر دیتے. تو کرمنل کبھی بھی آ سکتا ہے. کرمنل مائنڈ ہمیشہ سے وہی رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. ہم نے یہ کیا کہ ڈیٹرنس ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ لاہور میں اٹس ناٹ ویری ایزی.
لاہور میں آپ پکڑے جائیں گے. ہم نے یہاں پہ کوشش اس لحاظ سے کی ہے. اب آگے آنی ہے ہماری شاپنگ آنی ہے بہت ساری. آخری اشرا تو شروع ہو چکا ہے. شروع ہے اور اس کے اندر شاپنگ کی کرنے والوں کی تعداد کل رات کو تقریباً 1:45 بجے یہ جو ہمارے انارکلی کے پاس جو بازار لگا ہوا ہے اس کے اندر اس وقت فیملیز آ رہی تھیں, گاڑیاں رک رہی تھیں اور بچے ابھی نکل رہے تھے گاڑیوں سے. 1:45 بجے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. تو ابھی یہ رش بڑھے گا, ابھی لوگ شاپنگ کے لیے نکلیں گے. اس دوران ایسی جگہوں پہ کسی خاتون کا پرس نہ چھنے, کسی بچی کے ساتھ ہراسمنٹ کی شکایت نہ ہو, ہلڑ بازی نہ ہو, کہیں پہ کرائم نہ ہو, کوئی شخص موٹر سائیکل پہ آیا اس کی بائک نہ چوری ہو. اس کے لیے بڑا کمپریہنسو پلان بنایا ہم نے. ابھی تک الحمدللہ چیزیں بڑی بہت اچھی بات ہے. دوسرا ڈی آئی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کبھی بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پبلک کے کوآپریشن کے بغیر جو ہے چیزیں اس حد تک بہتر ہوں, تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو ایک گیپ ہے, گو کہ آج سے 5 سال پہلے جائیں اس کی نسبت گیپ بہت کم ہوا ہے, عوام پولیس کو اپنے درمیان پا کے سیکیور فیل کرتے ہیں, بٹ اسٹل دیر از اے گیپ. اس کو کیسے آپ لوگ, جس طرح پولیس ایک عوام دوست مزاج, جو سی ایم صاحبہ کی بھی بڑی انسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر کہ آپ نے جیسے سر کہہ کے مخاطب کرنا ہے, تو اس کو کس طریقے سے میک شور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جو ایک سسٹم ہے نا پرانا بنا ہوا, اس کو ریکٹیفائی ہونے میں, اس کے اندر عوام کے ذہن میں سے وہ جو پرسیپشن ہے اس کو نکالنے میں, اور پولیس کے ذہن میں جو ایک کام کرنے کا ٹپکل سٹائل بنا ہوا ہے اسے چینج کرنے میں, دونوں میں ٹائم لگنا ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ وہ ہم کوئی آپ کو سالوں کی بات نہیں کر رہے کہ اتنے سال لگیں گے. اس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ نے 3 مہینے کا ٹائم دیا. پینک بٹنز بھی لگ جائیں گے تھانوں میں. عزت سے کلام کرنے کا جو انہوں نے حکم دیا ہے, تو مجھے بتائیں میرے خیال میں اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے. بالکل کسی بھی شہری کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو اگر آپ اسے آپ جناب سر یا محترم جو بھی جس حساب سے وہ شخص ہے اس کے مطابق اسے بات کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے. ہمارے اپنے شہری ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ والی چیزیں ہیں جس پہ عمل شروع ہو گیا. اس کے بعد تھانوں کی سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے کام مزید چلتا رہے گا. وہ پرسیپشن گریجولی امپروو ہو رہی ہے, لوگوں کی محبت ہمیں نظر آتی ہے. آپ نے بسنت پہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن دیکھی کہ بالکل رات کو لوگ 5 تاریخ کی رات کو پتنگیں پکڑ کے چھت پہ ویٹ کر رہے تھے کہ 6 بجیں گے تو ہم 6 تاریخ ہوگی 12 بجنے کے بعد تو ہم پتنگ اڑائیں گے. یہ ہے وہ ٹرسٹ پبلک کا اپنی گورنمنٹ پہ اور اپنے اداروں پہ کہ انہوں نے کہا نہیں اجازت ملی ہے کہ 6, 7 اور 8 کو پتنگ اڑانی ہے, تو وہ رات کو 5 تاریخ کو پتنگ نہیں اڑا رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 6 تاریخ چڑھے گی تب پتنگ بازی. اس کے بعد بھی دیکھنے میں نہیں آئی, ابھی تک لوگوں نے نہیں اڑائی. بڑا لوگوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو یہ جو پولیسنگ ہے یا کوئی بھی چیز ہے, یہ میں سمجھتا ہوں پبلک کی کوآپریشن کے بغیر. خواتین کے حوالے سے, خواتین جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے نا, ایک بڑے صنف نازک ایک آپ کا اسٹریٹا ہے سوسائٹی کا. بہت وہ سمجھتی ہیں کہ معیوب سمجھتی ہیں کہ وہ پولیس اسٹیشن کا رخ کریں یا اپنی کمپلین لانچ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہراسمنٹس ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, کرائمز ہیں, ان کے اگینسٹ FIR درج کرانا سب سے مشکل ہو جاتا ہے. کتنا چینج آیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پرسیپشن یہی ہے, ایک خاتون جب سوچے گی نا کہ مجھے تھانے جا کے یہ بات کرنی پڑے گی, شاید میری بات سننے کے لیے کوئی وہاں پہ کوئی مرد ہو, میں اس سے کیسے بات کروں گی. ٹھیک ہے, بہت سارے سوال ہوں گے جو کسی بہن بیٹی ماں کوئی بھی جو تھانے جانا چاہتی ہو اس کے ذہن میں آئیں گے. تو اس سے گھبراتی تھیں خواتین اور جاتی نہیں تھیں. تو سب سے بڑا سٹیپ تو یہ جو پچھلے سالوں میں ہوا, جو وہ تو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن تھا کہ آپ نے فون کرنا ہے, بات بھی آپ سے لیڈی آفیسر کرے گی, اس کے بعد آپ کو ڈسپیچ بھی لیڈی آفیسر ضرور کی جائے گی, آپ کی مدد بھی فوراً کی جائے گی. تو بہتری بہت زیادہ آ رہی ہے, خاص طور پہ وہ خواتین جو اب ایپ یوز کر رہی ہیں. لیکن یہ بھی ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ساری کی ساری خواتین کے پاس اسمارٹ فون ہو سکتا ہے نہ ہو, سب کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس نہ ہو. تو ہم نے کوشش کی کہ تھانوں میں خواتین آفیسرز کی موجودگی یقینی بنائیں. جو خواتین ہمارے پاس پولیس میں کام کر رہی ہیں ان کی ویلفیئر کو انشور کریں, وہ کسی مسائل کا شکار نہ ہوں. جو پبلک میں شہری ہمارے پاس آتے ہیں ان کو پرائیورٹی ٹریٹمنٹ دیں. تو ہم ان کے لیے ایک جو زیرو ٹالرنس چیف منسٹر نے کہا کہ کوئی ہراسمنٹ, کوئی وائلنس, کوئی اس طرح کی چیز ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی, اس پالیسی پہ عمل پیرا ہے اور فرق بہت پڑ رہا ہے. بازاروں میں ہم نے خاص طور پہ یہ رمضان آنے سے پہلے, جیسے ہی رمضان شروع ہونا تھا, چیف منسٹر نے پورے صوبے کو یہ ڈائریکشن دی کہ یہاں پہ شاپنگ ایریاز میں مجھے تمام لیڈی آفیسرز
मार्केट्स में ख़वातीन की हिफाजत के लिए जबरदस्त। मौजूद चाहिए। बिल्कुल, और वैसे भी हमारी सीएम साहिबा जो हैं वो खुद भी एक खातून हैं और मेरा ख्याल है समझती कि हैं होना भी ये चाहिए, और ख़वातीन के मसाइल कम भी हुए हैं क्योंकि मीडिया हमेशा नेगेटिव बातें हम लोग ज़्यादा करते हैं। जो चीज़ अच्छी है उसको हमें उसको कहना चाहिए बबांगे दोहल। अच्छा डीआईजी साहब, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बगैर कोई भी इदारा हो वो तरक्की नहीं कर पाता, जिसको आम अल्फाज में इदारा जाती इस्लाहात कहते हैं। आपकी अक्सर वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं जिसमें आपने लाइन हाजिर किया होता है SHOs को, इंस्पेक्टर साहब जो साहिबान हैं जो गलत चीज़ें कर रहे होते हैं। तो सर ये बहुत एक अच्छी काविश है कि जब तक खुद से सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर नहीं होगा तो इदारा कैसे बेहतर होगा, तो इसको कैसे आप लोग मेक श्योर करते हैं और कब से ये एक चीज़ कर रहे हैं आप? सर आम आदमी को जब भी आपने देखा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ आजकल तो फौरन ट्रायल मीडिया पे शुरू हो जाता है ना, आपने हम कमेंट्स पढ़ते हैं ना लोगों के, तो लोग कहते हैं क्या हो गया, इसको मुअत्तल कर दिया और ये चंद दिन बाद दोबारा आ जाएगा, दोबारा ये पोस्टिंग हो जाएगी, और ये वो हमारे अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को जानते और समझते नहीं है। दैट वाज द रीज़न कि मैंने ये जो हमारा ये अर्दली रूम जो है, अर्दल रूम होता है हमारा, एक पुराना पुलिस रूल्स के मुताबिक एक एक्टिविटी है जिसमें पुलिस वालों की सज़ा जज़ा का सिस्टम है पूरा, वो मैंने फिर दिखाना शुरू किया कि ये होता है हमारा ऑर्डरली रूम, जिसके अंदर सज़ा भी मिलती है, अपीलों के फैसले भी होते हैं, सज़ा इन्हांस भी हो सकती है, सज़ा कम क्यों दी जाती है, सज़ा ज़्यादा कैसे देते हैं, अगर आप डिसमिस हो गए तो बहाल क्यों नहीं हुए, वो सारा लोगों के सामने रख दिया। अपने पुलिस वालों की शक्ल नहीं दिखाई, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, लेकिन प्रोसेस पूरा दिखाया कि लोगों को पता लगे कि अकाउंटेबिलिटी ऐसे हो रही है। आपने गलत काम किया, आप भुगतेंगे, आपका कैरियर भी ख़राब होगा, प्रमोशन में भी मसले आएंगे, डिसमिस हो गए तो बच्चों की जो रिस्क और रोज़ी आपके घर जा रही थी, स्कूल जाते थे बच्चे, एक ज़िंदगी का सिस्टम चलता तो ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बताना ज़रूरी था। अब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैं समझता हूँ पुलिस से ज़्यादा किसी और महकमे में है नहीं, और ये बड़ी ज़रूरी इसलिए है कि ये वो पोजीशंस हैं पुलिस वालों की जिसमें इख्तियार भी ज़्यादा है आपके पास। यू हैव द राइट किसी को अरेस्ट करना, कहीं पे रेड करना, किसी को चेक करना, ये सारे वो इख्तियार हैं जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग इख्तियार। अच्छा डीआईजी साहब, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के बाद आपके इदारे में बेहतरी कितनी आई है, क्राइम रेट कैसे कम हुआ है? व्यूअर्स, डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेंगे। अभी मेरे ख्याल से ब्रेक में टाइम है, अभी 2 मिनट है। ठीक है अभी है। अच्छा डीआईजी साहब, जिस तरह आप ये कर रहे हैं, बिल्कुल जज़ा और सज़ा के बगैर तो मुकम्मल नहीं है ये मामला। डीआईजी साहब, कितनी बेहतरी इसमें देखने में आई है, कितनी ज्यादा और सेफ सिटी कैमरास ने कितना आपको मदद दी है इन सब चीजों को रूल आउट करने में या देखने में? ये जो अकाउंटेबिलिटी है, इसकी बेहतरी तो सबसे पहले वो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। पहले शायद पब्लिक पुलिस की शिकायत करने हमारे पास नहीं आती थी या घबराते थे कि पुलिस वालों को पुलिस की शिकायत करेंगे तो शायद कुछ ना हो, लेकिन अब पब्लिक का कॉन्फिडेंस इतना है कि इतना से भी कोई कसूर होगा ना तो फौरन आ जाते हैं कि बात तमीज से नहीं की, पैसे मांगे, काम टाइम पे नहीं किया, कोई भी छोटी सी बात होगी तो वो हमें बताना शुरू हो गए। तो इट मीन्स के ट्रस्ट जरूर हमने लोगों का विन कर लिया कि उन्हें ये ट्रस्ट है कि ये लोग काम करेंगे, अगर हम शिकायत करेंगे तो इसके ऊपर एक्शन भी होगा। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, ऐसी शिकायतों में कमी आ गई, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम होना शुरू हो गया। और तीसरा जो मैडम आप कह रही थी सेफ सिटी का, सेफ सिटी के कैमरों के बगैर अगर ये 2024 में और 2025 में सेफ सिटी का बहुत सारा कोऑपरेशन ना होता तो आज ये जो हम 73% क्राइम या 80% क्राइम में रिडक्शन कहते हैं हीनियस क्राइम की, ये हम अचीव ना कर सकते। हमारा मेजॉरिटी क्राइम सेफ सिटी के कैमरों में ही डिटेक्ट भी हो जाता है और ट्रेस भी हो जाता है। ठीक है सर, हमने छोटी सी ब्रेक लेनी जी। है। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ DIG फैसल कामरान साहब यहाँ मौजूद हैं और हमने आज खुली कचहरी खोली भी उनसे बात करें, जिस तरह के वो खुली कचहरी खोल के जो है वो लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम में बुला के उनसे पूछे कि ये अच्छा ये जो हो रहा है, एक स्टाइल आ गया हुआ है कि खुली कचहरी होना, लोगों की बात सुनना, सोशल मीडिया पर हर चीज़ आपने एड ऑन की है, डाली हुई है, तो इसमें आपको कोई नेगेटिव कॉनोटेशन तो नहीं आती? देखें, इसके पीछे नियत क्या है? नियत है लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, नियत है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि दिस इज़ द वे कोई बंदा हमारी बात सुन सकता है। नियत ये है कि वो परसेप्शन चेंज करनी है कि जहाँ अवाम के जहन में ये आइडिया है कि जी मेरे साथ अगर कोई चीज़ होगी और मेरे पास कोई सिफारिश नहीं, मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैंने पैसे नहीं दिए, रिश्वत नहीं दी तो मेरा काम नहीं होगा। इस परसेप्शन को चेंज करने की नीयत से लोगों को बताना ये ज़रूरी है
کہ یہ طریقہ کار ہے. آپ کے سینئر آفیسرز، آپ کا ڈی آئی جی، آپ کے ڈی پی اوز، آپ کے ایس پیز، یہ سارے سول سرونٹس آپ کی خدمت کے لیے ہیں، آپ کی یہ پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر کرنے کے لیے یہ اس لیے موجود ہیں. تو آپ ملنا چاہیں تو یہ دفاتر کھلے ہیں، آپ فلاں سے فلاں ٹائم میں آ کے مل لیں ان سے. آپ کتنی سفارش انڈورس کرتے ہیں؟ سفارش اب تو آتی نہیں، سفارش کوئی سفارش لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، بڑا نہیں. آسان اچھا، کام ہو اس میں گیا. ایک تو یہ چیز بہت اچھی ہے کہ اوبیسلی ایک پولیس کا ایک اعتماد جو بحال ہوا ہے. دوسرا سر یہ بتائیے گا، سیف سٹی کیمرہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے روڈ ایکسیڈنٹس بھی بہت زیادہ ہوتے تھے کیونکہ ٹریفک وائلیشن ہوتی تھی، اشاروں پہ لوگ رکتے نہیں تھے. ایک تو اس میں بہت کمی آئی ہے. اب مزید اس پہ کیا آئی تھنک میں نے سنا ہے کوئی اے آئی کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے، اس کی بھی مدد لی جائے گی. اے آئی کے اوپر تو بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا. اے آئی پہ تو اس طرح ہے کہ آپ سیف سٹی کا جو ڈیش بورڈ ہے پنجاب ایمرجنسی آئی، پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ موجود ہے. ہر ڈی پی او کے پاس اس کی ایکسیس ہے، ایس پیز کے پاس اس کی ایکسیس ہے. جیسے لاہور میں میرے پاس ہے، میرے تمام ایس پیز کے پاس ہے، ایس ایس پی آپریشن کے پاس ہے. ہم وہ دیکھتے ہیں، آپ جب ڈیش بورڈ کھولتے ہیں تو اس میں وہ پریڈکٹ کرتا ہے کرائم کے کن کن ایریاز سے پچھلے کئی سالوں میں کہاں کہاں پہ کرائم ہوا تھا، وہ پھر پریڈکشن کرتا ہے کرائم کی. وہ جو اے آئی پریڈکٹ کرتی ہے کرائم، وہ کوئی 80-90% تو ایکوریسی ریشو کیا 80-90%؟ بالکل. اب وہ بتاتی ہے کہ آج آپ کے فلاں تھانے کی حدود میں فلاں میپ کے اوپر پن لوکیشن ہوتی ہے کہ اس جنرل ایریا میں اتنے میٹر کے اندر یہاں پہ آپ کا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یہاں پہ آپ کی موبائل سنیچنگ ہو سکتی ہے، رابری ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ چند کرائم جو ہیں وہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں پہلے سے. اس میں سے وہ جو آپ کو ڈے سٹارٹ پہ پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ کرائم ہونا ہے، آپ اس کے اوپر اگر تھوڑی توجہ کر لیں، اس کے اوپر آپ نے وہاں پہ پولیس کو ایکٹیویٹ کر دیا تو وہ کرائم بچ جاتا ہے. اور اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ کرائم ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر پھر باز پرس بھی ہوتی ہے کہ آپ کی اتنی کرائم ہم نے پریڈکٹ کیا تھا، اتنا آپ نے بچا لیا اور اتنا آپ سے نہیں بچا. تو یہ جو اے آئی کا استعمال ہے یہ بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ہمیں. پھر کیمرے بڑے انٹیلیجنٹ ہو گئے. اگر آپ نے مثال کے طور پہ ابھی یوم القدس کی ریلی چل رہی ہے، سیف سٹی نے کیمروں میں ڈال دیا کہ اس ٹائپ کی کوئی چیز جو ویپن ہے اگر کسی کے پاس ہو تو وہ نظر آ جانا چاہیے. with the help of AI. اے آئی سے وہ دیکھیں گے اگر ویپن ٹائپ کی کوئی چیز اگر کسی نے ہائڈ بھی کی ہوئی کسی کپڑے میں ڈیٹیکٹ ہو جائے گی، وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی جیسے موٹر سائیکلوں کے راڈ، سیفٹی راڈ ہم نے سیف سٹی نے ڈیٹیکٹ کر دیے تھے کہ جہاں پہ راڈ نہیں ہے جس کا، تو وہ اس کے اوپر ریڈ باکس آ جاتا تھا اور اگلے ناکے پہ روک لیتے تھے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مدد. اچھا، پھر آگے جیسے عید الفطر آ رہی ہے تو عید کے حوالے سے بھی، کیونکہ ایک اوبیس جس طرح آپ نے بھی کہا ہے کہ خدشات تو موجود ہیں، پاکستان پہ ہمیشہ دشمن جو ہے ڈائریکٹ تو وار کر نہیں سکتا، تو چھپ کے وہ کوشش کرتا ہے، پروکسیز یوز کرتا ہے. تو اس حوالے سے لاہور پولیس کا، پنجاب پولیس نے کیا میکینزم تیار کیا ہے؟ اس حوالے سے یہ جو تھریٹس ہیں یہ ہمیں اینڈ آف فیب ہم اس کی تیاری بھی کر رہے تھے. 3 مارچ تک ہمارا خیال تھا کہ اس دوران کوئی نہ کوئی چیز انشاءاللہ کوئی پازیٹیو ہمارے سامنے آ جائے گی، ڈیولپمنٹ، بندے پکڑے جائیں گے یا ایسی کوئی چیز ہو. لیکن اس کے بعد پھر 21 رمضان آ گیا، پھر ابھی یوم القدس چل رہا ہے، پھر عید. تو یہ تھریٹ آگے کیری فارورڈ بھی ہوتا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی سنا تھا کہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں یا کسی دینی مدارس کے ارد گرد جو ہے بہت خطرہ ہے اور لوگ بڑے ڈر رہے تھے کہ مسجد جائیں نہ جائیں، تراویح پڑھیں نہ پڑھیں، مگر الحمدللہ ابھی تک تو الحمدللہ اللہ ایسی خیر رکھے. آپ کی فجر کی نمازوں کے وقت بھی، افطاری اور مغرب کی بھی، اور خاص طور پہ تراویحوں کے لیے بھی آپ کی لاہور پولیس بالکل آپ کی ساری جو اے کیٹیگری کی مساجد ہیں جن میں کراؤڈ بہت زیادہ ہے وہاں پہ تو پولیس خود موجود ہے. جو بی کیٹیگری کی ہیں ان میں بھی کم تعداد میں وہاں بھی سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اور باقی کلسٹرز میں پیٹرولنگ ان ایریاز میں کر رہے ہیں. تو لاہور پولیس بالکل موجود ہے. یہ جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ہماری سیکیورٹی کا اور ہماری کیپیسٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب 21 رمضان اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی. یوم القدس پہ ہماری بہت ساری پبلک، بہت سارے شہری ہمارے باہر ہیں اس وقت، ان کی سیکیورٹی امپورٹنٹ کام ہے. پھر اس کے بعد عید آئے گی، ہماری فیملی، عید کی نماز کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کے ارینجمنٹس ہیں؟ پھر عید کی نماز کے بعد اگلا کام ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد لوگ جاتے ہیں قبرستانوں میں اپنے جو وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں لوگ، ان کی فاتحہ خوانی کے لیے. اب وہاں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں قبرستانوں پہ بھی. اچھا، قبرستانوں میں بھی لڑائیاں، وہ دشمنیاں ہیں کسی کی، وہ وہاں قبرستانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، فائرنگ ہو جاتی ہے. پھر اس کو بچانے کے لیے قبرستانوں پہ بھی ڈیوٹی لگانی. پھر مارکیٹس ہیں، بازار ہیں، پارک ہیں، لوگوں نے آنا ہے وہاں پہ
हुल्लड़ बाजी ना हो, वहाँ पे कोई खराबी ना हो, वहाँ पे भी ड्यूटी लगानी। इस वक्त लाहौर में कितने जो आपकी पुलिस एहलकार डिप्लॉयड है? लाहौर में ऑपरेशंस विंग में 25,000 नफरी है, 25,000 लोग जिनको हम सुपरवाइज करते हैं, और इसमें से थानों के अंदर भी बहुत सारे लोग थानों में हैं, बहुत सारे लोग डॉल्फिन में हैं, तो वो एक सर्टेन प्रोपोर्शन से मुख्तलिफ यूनिट्स में। अच्छा, आपको लगता है कि 1.5-2 करोड़ की आबादी लाहौर की है, उसमें ये इतनी डिप्लॉयमेंट जो है ये कम है? देखिए, देयर आर टाइम्स जब हमें नफरी इससे ज़्यादा चाहिए होती है, जब हमें, जैसे ये 21 रमज़ान था, हमने बहुत सारी नफरी बाहर से मंगवाई, जैसे ये ईरान वाला इशू चल रहा था, तो उस दौरान हमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत सारी नफरी आईजी साहब को रिक्वेस्ट करके पंजाब कंस्टेबलरी से मंगवानी पड़ी, राइट मैनेजमेंट पुलिस से मंगवानी पड़ी। तो वो देयर आर टाइम्स के जब ये नफरी भी नाकाफ़ी हो जाती है, लेकिन रूटीन में हम कोशिश करते हैं कि ये हमारा मुल्क, देखें, कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, इट्स ए डेवलपिंग कंट्री, तो अब ये एक लंबी विश लिस्ट के जी हमें 2 लाख पुलिस दे दें लाहौर को, तो वो, और वैसे भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, हमारे मुल्क में यूजुअली इदारे तो उतने मजबूत नहीं होते, शख्सियात ज़्यादा मजबूत होती हैं, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इदारे होने चाहिए, इदारे होने चाहिए, बिल्कुल। अब जिस तरह नए आईजी साहब आए हैं, तो नए आईजी साहब के आने से जो एक लेगेसी थी पुराने आईजी साहब की, उसमें भी कोई चेंजेस हुई हैं, या आपका एक मैकेनिज्म है उसी तरीके से आपकी चीज़ें चल रही हैं? कितना ऑर्थोडॉक्स मैकेनिज्म? एग्जैक्ट। देखें, पंजाब पुलिस बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के तौर पे आपके सामने आया। यस, पर्सनालिटीज़ का फ़र्क पड़ता है, बट देन अगेन कि हर एक ऑफिसर की डिफरेंट पुलिसिंग का स्टाइल होगा, और ये नहीं कि कोई यही आखिरी स्टाइल है। अभी हर ऑफिसर अपने लिहाज से अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। पिछले आईजी साहब का टेन्योर बड़ा अच्छा गुजरा, नए आईजी साहब आए हैं, उनकी भी वो जो पिछली सारी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनकी कंटिन्यूटी प्लस नई बहुत सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन अ फ्यू मंथ्स आपको बड़ा सारा फर्क नजर आएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बड़ा सवाल है आपको, जब भी देखते हैं हम मैदान में होते हैं, आप सोते कितना टाइम स्लीप होता है आपको? रमजान में कम टाइम मिल रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये हर साल रमजान आता है, एक बातों का भी महीना है। और अच्छा, सोशल मीडिया पे आपकी पर्सनालिटी के ऊपर भी बड़े ज्यादा ग्रेसफुल कमेंट्स आए होते हैं, खवातीन भी बड़े कमेंट्स कर रही होती हैं, मैं देख रही होती हूँ, बड़े आप कहते हैं ना आजकल हीरोइक बने हुए हैं। मैडम, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, बहुत दिल से, बड़ी मेहनत से और अल्लाह ताला से डर के यहाँ पे नौकरी की है कि लाहौर में कंट्रीब्यूट किया जाए। आई लव दिस सिटी। मुझे लाहौर जैसा कोई शहर पाकिस्तान का नज़र नहीं आया, और इन रिटर्न लोगों ने, लाहौर के लोगों ने जितनी आगे से मोहब्बत दी है वो भी शायद अनप्रेसिडेंटेड है कि मैंने ऐसा रिस्पांस भी पब्लिक की तरफ से। अच्छा, जब आप स्टार्ट में आए थे, उन्होंने एक बात कही थी जगहों पे कि कौन सा आपको लगता है कि यू नेम एनी डॉन, या एक वो लें किसी बदमाश का नाम को जो है मैं लेकर आऊंगा। उसके बाद हमने उस वक्त सिर्फ लगा था कि सिर्फ एक इट्स जस्ट अ डायलॉग, और इसी तरह जैसे आते हैं कहते हैं और यू मेक इट पॉसिबल, और ऐसी चीज़ हुई। अभी भी मतलब मेरा ख्याल है अब लाहौर में तो हमें ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है, और ये बड़ा चैलेंज होता है कि कितने जहाँ पे माफियाज होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं। सर, गवर्नमेंट की अगर पॉलिटिकल विल आपके साथ हो ना, और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हो कि कोई काम कराना है, वो काम हो जाते हैं। यही पुलिस, यही इदारे जो आज से 5 साल पहले भी हम सारे नौकरी कर रहे थे, यही पुलिस थी, यही कांस्टेबल थे, यही SHOs थे। तो अगर प्रायोरिटी आई कि डाला कल्चर ख़त्म करना है, हुआ। अगर प्रायोरिटी आई कि मंशियात पे कंट्रोल करना है, तो अब आप देखें कि बहुत मुश्किल से कहीं प्रोक्योर होगी मंशियात, और आपको आवाज़ आ रही है बाकायदा तौर पे कि अभी मंशियात मिलना बेशुमार मुश्किल हो गया। यही पुलिस थी, कब्ज़ा माफिया ख़त्म किया, यही पुलिस थी। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी ना कि क्राइम नीचे कर दें, फलां काम कर दें। और अच्छा सर, ये तो तय है कि अगर स्पिरिट हो, कुछ करना चाहते हो, तो कोई भी चीज़ आपके अज़म में आड़े नहीं होती। सर, हमने क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है, ब्रेक लेनी है। कोई लास्ट पैगाम, पब्लिक आपको देख रही है, पब्लिक से कोई बात, कोई पैगाम देना चाहते हो तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। सर, लाहौर की और पंजाब की ख़ास तौर पे जितनी पब्लिक है उनके लिए मैं तो हमेशा उनकी बहुत तारीफ़, उनके बगैर भी जहाँ पे बैठता हूँ मेरी हमेशा ये ज़रूर जिक्र होता है कि पब्लिक की कोऑपरेशन होती है। पैगाम मेरा यही है, ईद भी आ रही है, बहुत सारे और हमारे इवेंट्स हैं, शॉपिंग के इवेंट्स होंगे, ईद आएगी, ईद की नमाज़ों से लेके ईद के फिर 3 दिन भी हैं। तो ये सारे वो दिन हैं जब पब्लिक ने भी साथ अलर्ट रहना है। जहाँ पे आप देखें कि कोई ऐसी मशकूक चीज़, फ़र्द आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स किराए पे आ रहा है जिसके वेयर अबाउट्स नहीं पता, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई, तो लोगों को आपने हमें इतला देनी है। इसी लाहौर की अवाम ने 1-1 मिनट पे पुलिस को इतला दी 15 पे कि फ़लाँ जगह पे इलीगल अफगानी है, इन्हें पकड़ लें, फ़लाँ जगह पे ये गलत काम हो रहा है, ये ठीक कर लें। तो हमारी अवाम हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, तो वही रिक्वेस्ट है कि
یہ عید، یہ ہمارے رمضان کا جو عشرہ ہے، اور یہ جو تمام ہمارے اس وقت چیلنجز چل رہے ہیں، اس کے اندر ہمارا ساتھ آپ دیں گے تو ہم کامیابی کے ساتھ، سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ یہ چیزیں کرنے میں کامیاب ہوں گے. 15 پہ ضرور اطلاع دیں جہاں آپ کو کوئی ایسی چیز لگے جو آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. 15 پہ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور خاص طور پہ آج کے مصروف ترین دن میں سے انہوں نے ٹائم نکالا ہے. ویورز چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز 23 روزے گزر گئے ہیں اور جیسے ہی عید قریب آ رہی ہے ویسی بہت سی آفرز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مولٹی فوم کے آفر لے کر آیا ہے. مولٹی فوم یہ کہتا ہے کہ اپنا پرانا غیر معیاری میٹرس آپ کسی بھی ان کے سینٹر پہ دے کے جو ہے ریپلیس کرا سکتے ہیں اور نیا جو ہے فوم وہ لے سکتے ہیں، جس سے آپ کی نیند بھی سکون میں ہوگی اور آپ کے گھر میں بھی جی سارے بیڈ جو ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گے جو میٹرس ہے. اور آپ کو پتہ ہے میٹرس کا بھی ایک سیناریو ہوتا ہے کہ آپ کی کمفرٹ ہی آپ کے میٹرس سے آتی ہے. اور یہ جو آفر ہے یہ ماسٹر سیلیسٹ کے لیے بھی ہے اور یہ آفر صرف چاند رات تک محدود ہے. آپ جلدی سے اپنے میٹرس کو ریپلیس کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ہاتھ میں پسینہ آ جائے یا آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے ہاتھ گندے ہیں یا آپ کو اپنے ٹیئرز کو وائپ کرنا ہو یا آپ نے کہیں صاف کرنا ہو تو آپ کو چاہیے بہترین قسم کے ٹیشوز. اور وہ ٹیشوز ہیں روز پیٹل، کیونکہ یہ ٹیشوز سافٹ بھی ہیں، یہ ٹیشوز جو ہیں ہائیجین کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کہتا ہے کہ کمفرٹ، کیئر اور ٹرسٹ جو ہے وہ صرف روز پیٹل پہ ہی آپ لے سکتے ہیں اور آپ کا اعتماد صرف روز پیٹل ہے. اس کی سافٹنس اور ڈپینڈیبل کوالٹی جو ہے باقی تمام ٹیشو سے بہت بہتر ہے. تو ویورز یہ تو ہم نے آج بات کی تھوڑی سی، ہماری برانڈنگ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچن کا رخ کرتے ہیں اور کچن میں شیف فاطمہ جو ہیں بریانی بنا رہی تھی اور ہم پوچھتے ہیں کہ بریانی کہاں تک پہنچی ہے. جی فاطمہ. جی نا بریانی آلموسٹ کمپلیٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کیونکہ ہمارے پاس تلو کا کچن ہے اور اس میں جو ہے نا وہ میں بنا رہی ہوں بینگن کا رائتا. بینگن کا بھرتا بناتے ہیں ویسے، لیکن میں بینگن کا رائتا بنا رہی ہوں. اور اس میں جو تڑکا لگے گا وہ تلو کا لگے گا اور جو بہت بہترین مزیدار ہوگا. اس کے لیے میں نے لیے 1/2 kg یوگرٹ. اس میں جو ہے وہ ویجیٹیبلز جائیں گے ٹمیٹو، کیکمبر اور انین. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بینگن ہیں، اس کو میں نے جو ہے نا وہ کر کے رکھا ہوا ہے، باربیکیو کر کے رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو سٹیم کر سکتے ہیں، بیک بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا وہ تڑکا جا رہا ہے، یہ پیاز ہیں تھوڑے سے اور اس میں جو ہے نا وہ گرم مسالہ ہے اور یہ تلو کا تڑکا جو ہے وہ اس میں جائے گا. اور اس کو جو ہے نا وہ تقریباً آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، مسالوں میں اس میں صرف سالٹ اور پیپر جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ آپ بریانی کے ساتھ لے سکتے ہیں یا پھر خالی بھی کھا سکتے ہیں. یہ بہت بینیفیشل ہے اور یہ آپ ڈائٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا بھرتا. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میٹھا ہے اور میٹھا جو ہے وہ والز کے بغیر انکمپلیٹ ہے اور والز کہتا ہے کہ والز جو ہے وہ ہر ایج کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے فلیورز، چاہے بچے ہوں یا بڑے، وہ جو ہے ایکولی سب پسند کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میں زوپ یوز کر رہی ہوں کیونکہ زوپ جو ہے وہ آپ کی آئل کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے 260 کیلوریز تک جو ہے نا یہ ایبزارب کرتا ہے ایک ٹشو کے اندر. تو والز کا ہم نے جو ہے نا یہ چیز کیک بنایا ہے. اس کی میں آپ کو فٹافٹ ریسیپی بتا دیتی ہوں. والز ڈیزرٹ سے جو ہم نے ریڈی کیا ہے، اس میں آپ لیں گے لوٹس بسکٹس، اس کی آپ جو ہے وہ بنائیں گے بیس، اس میں آپ ہلکا سا بٹر ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ جو ہے وہ پک چیز کی ایک لیئر آئے گی، ایک وپڈ کریم کی لیئر آئے گی اور اس پہ جو فائنل لیئر جائے گی نا وہ جائے گی کیرمل والز کی. اور اس کو جو ہے وہ ہم فریز کریں گے تقریباً 4 to 5 hours کے لیے. اور یہ ہمارا مزیدار سا ڈیزرٹ جو ہے وہ ریڈی ہے. اور کیونکہ ہم کچن کا جو ہے وہ اینڈ ہو چکا ہے، لیکن ویم کے بغیر ہم کچن اینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ برتن دھونا بھی ہمیں بہت ضروری ہے. تو ویم کہتا ہے کہ ویم لایا آپ کے لیے نئی پیکنگ جو کہ آپ کے برتنوں کو خوشبو دے، جس میں ہے لیمن اور سرکہ، جو آپ کے برتنوں کے جراثیم کو ختم کرتا ہے اور ان کو دیتا ہے خوشبو. تو آج کا کچن جو ہے وہ ہمارا آپ کمپلیٹ. نے آج بڑا زبردست مینیو بنایا ہے، مگر ہمارے ساتھ جو ہیں اور آپ کے ساتھ بھی سپیر یونیورسٹی کلنری اسکول آف آرٹس کے جو ہے روز ایک اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور آج بھی آپ کی ہیلپ کروا رہے تھے. تو ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ کون سے سیمیسٹر میں پڑھتے ہیں؟ سیکنڈ سیمیسٹر. سیکنڈ میں. تو کیا آپ سیکھ رہے ہیں یہاں سے؟ آئی تھنک یہ
پریکٹیکل فیلڈ میں شیف فاطمہ کے ساتھ کھڑے ہونا کچن میں ایک بہت ہی زیادہ اعزاز کی بات ہے جو مجھے سیکنڈ سیمسٹر میں مل گئی ہے تو آئی تھنک سو لکی ہیں آپ فاطمہ کے ساتھ اور آپ کا پورٹ فولو بھی بن رہا ہے. اٹس فائن. تو ویورز ٹاپک میں واپس آتے ہیں. ابھی جو ہے نا وہ ایک چیز رہ گئی تھی, سوری, یہ ہم نے سبروسو کے جو لیگ پیسز ہیں نا وہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھے ہیں کیونکہ ابھی اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا تو فرائی نہیں کیے. یہ جو ہے نا وہ آپ پیکنگ میں آتے ہیں, آپ سمپلی اس کو نکال کے نمک مرچ اور جو ہے نا گرم مسالے کے ساتھ لہسن ادرک کے ساتھ جو وہ کریں گے, میرینیٹ کریں گے اور جو ہے نا شیلو فرائی کر لیں گے سمپلی. تھینک یو سو مچ فاطمہ. وی ہیو امینس افطار ٹوڈے. تو ویورز ٹاپک ہمارا تھا آج انسانی حقوق کے حوالے سے تھا. فیملی میں جو حقوق ہوتے ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ حقوق العباد اور جو ہے, اور حقوق اللہ کے اوپر تو ہم نے بہت بات کی, مگر آج ہم حقوق العباد میں بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب. ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب, سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو بتائیے گا پہلے کہ حقوق العباد کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ حقوق اللہ تو کیونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ اس پہ تو معاف کر دے گا, حقوق العباد کے اوپر کتنی زیادہ زور دیا گیا ہے, کتنا ایمفیسائز کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے وجاہت بھائی بڑا اچھا کوشچن کیا کہ, اور آپ نے یہ وجہ بھی بتائی کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان ایک واحد مخلوق بنائی ہے جو آپس میں رہتی ہے, یعنی آپس میں مل بیٹھ کے ان کے سارے معاملات, ان کا سارا کچھ جو ہے نا وہ آپس میں, یعنی انسان کا اگر لفظ کو آپ غور کریں تو یہ بھی ان سے نکلا ہے, یعنی محبت سے نکلا ہے. تو ان کا آپس میں بڑا کولیبوریشن ہونا چاہیے, اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب تک مدد نہ کرے تو ایک انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح نظام بنایا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق بتائے. تو آپ نے جو سوال کیا کہ انسانی حقوق کتنے اہم ہیں, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈے فرسٹ سے لے کے, جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا اس وقت سے لے کے حجۃ الوداع تک, آپ ہر جگہ پہ نوٹ کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بلکہ اس کو پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آقا علیہ السلام ساری دنیا کو یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یعنی ایون آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جیسے اعلان نبوت فرمایا تو آپ جن کے سامنے اپنا اعلان فرما رہے تھے وہ سب غیر مسلم تھے, وہ مسلمان نہیں تھے, وہ موحد نہیں تھے, وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو ان کو اس طرح آقا علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش فرمایا, اور آپ نے یعنی سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ آقا علیہ السلام کی امانت و صداقت, اس بات کی دلیل ہے ظاہر معاملات ہی ہے نا کہ آپ لوگوں کے ساتھ سچ بولتے ہیں, آپ لوگوں کے امین ہیں. تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ آپ مجھے بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے اگر کوئی حملہ آور کوئی لشکر آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ تو تمام نے کہا کہ ہم اس بات کو مان لیں گے. تو آقا علیہ السلام نے توحید کو بیان کرنے کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کے بارے میں بتانے کے لیے بھی جو ہے سب سے پہلے اپنے کریکٹر کو پیش کیا. تو وہ جو کریکٹر ہے اصل میں وہی انسانی حقوق کو بیان کرتا ہے کہ انسان کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ خود کہیں کہ یہ بندہ امانت دار ہے, یہ بندہ دیانت دار ہے, یہ بندہ سچ بولتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حقوق اللہ کچھ اور ہیں, حقوق العباد کچھ اور ہیں, لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو حقوق اللہ ہی صحیح سے ادا نہیں کر رہا تو وہ حقوق العباد میں اتنا فیئر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دونوں انٹر کنیکٹڈ. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اصل میں نا لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے, کچھ بعض اوقات بندے کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اصل میں اگر آپ غور کریں تو حقوق اللہ ہی حقوق العباد ہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے جاتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے جو ہے نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. تو اس میں کیا چیز شامل ہو جائے گی؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے حقوق آئیں گے. جیسے آقا علیہ السلام نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے تو آپ نے خوشبو لگا کے جانا ہے. آقا علیہ السلام نے جمعے کے حوالے سے خاص عید کے حوالے سے کہا اہتمام کرنا ہے, مسواک کریں, آپ پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جائیں. یہ ساری ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ آپ نے دوسروں کے احساسات کا, دوسروں کے حقوق کا, اور یہ دونوں چیزیں ہی انٹر کنیکٹڈ ہیں. حقوق اللہ کے بغیر حقوق العباد بھی ادھورے ہیں, دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ویورز ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس.
پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. بھی اس خاندان جو ہوتا ہے نا وہ انسانی ایک پورے جذبات کے ساتھ ساتھ نا اس کی عکاسی کرتے ہیں, اور اس خاندان میں بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, اور اعتماد تبھی ہوتا ہے جب آپس میں جو ہے سلوک اچھا ہو. تو ہم آج اسی سلوک کے اوپر بات کریں, حقوق العباد کے اوپر بات کریں. وہ بھی حقوق العباد کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے, اور مگر بدقسمتی سے آج کل جو حالات بن چکے ہوئے ہیں وہاں سلوک کی جگہ جو ہے وہ بھائی بھائی کا دشمن ہے, بہن بھائی کا دشمن ہے, جائیداد کے معاملات ہیں, آپس میں رسوائی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ہوتی ہیں. تو عید ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی ٹاپک پر بات کی جائے جہاں آپس میں جو ہے وہ جو ناراضگی ہوتی ہے وہ پیار میں, محبت میں تبدیل ہو جائے. تو ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہن بھائیوں کی ناراضگی پہ کیا حکم ہے, کیا ارشادات ہوتے ہیں, اور کیا کرنا چاہیے, اسلام کیا کہتا ہے؟ میری بہن, سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقوق العباد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. یعنی ایک انسان پیدا ہوا تو سب سے زیادہ اس کا پہلا جو حق ہے اس کے ماں باپ کا ہے, اور پھر دیگر اس کے ساتھ رحم کے رشتوں کا حق ہے. جیسے آپ نے کہا بہن بھائیوں کا, ظاہر جب بچہ پیدا ہوا, بڑا ہوا, اس نے ماں باپ کو, پیرنٹس کو دیکھا ہے, ساتھ میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے, تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہی کے حقوق کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائی بہن حضرت شیمہ بنت حارث, وہ حالانکہ مسلمان نہیں ہوئی تھی, اور بنو حوازن کے قبیلے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قیدی بن کے آقا علیہ السلام کے پاس آئے, اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی بہن ہوں. تو آپ نے فرمایا میں نے آپ کو پہچانا نہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو لوری دیتی تھی, میں آپ کو اس طرح جو ہے میں نے سلایا کرتی تھی, آپ وہاں پہ ہوتے تھے. آقا علیہ السلام نے پہچان لیا, بچپن کا واقعہ بتایا گیا, تو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو بٹھایا اور کہا بہن آپ جس کو چاہیں لے جائیں, یعنی آپ بغیر فدیہ دے جس کو چاہے اپنے ساتھ قیدیوں کو لے گئے. تو آپ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے, مسلمان بھی اب بعد میں ہوئی ہیں. آپ نے وہ 60 کے قریب قیدی تھے یا اس سے زیادہ تھے, وہ جتنے قیدی تھے آقا علیہ السلام نے ان کو ویسے رہا کر دیا. تو یہ ہے بہن بھائیوں کی آپس میں محبت. پھر آپ حسنین کریمین کی آپس میں دیکھیں, حسنین کریمین یعنی امام حسن مجتبی سے بڑھ کے کون جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے. تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے بھائی سے سبقت نہیں لے جائی. میں یہ دیکھتا تھا کہ اگر میرا بھائی جو ہے اگر وہ 100 درہم کر رہا ہے تو میں 99 کروں, یہ نہ ہو کہ میں بھائی سے بڑھ جاؤں. اسی طرح یہ دونوں حسنین کریمین جو ہیں, سیدہ زینب جب گھر میں تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام کی اسی سنت کے مطابق جیسے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اسی طرح حسنین کریمین حضرت زینب کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. تو یہ وہ محبت ہے یا پیار ہے, جیسے آپ نے بھی عید کے موقع کے حوالے سے بات کی ہے, تو بہت خطرناک بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یعنی رحم کے جو رشتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اس کے مال میں برکت ہو, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے صلہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں ان کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے. اچھا, صلہ رحمی کے بارے میں بھی بتائیے گا. صلہ رحمی خالی یہ نہیں ہے کہ ایک فون یا فارورڈ میسج کر کے حال پوچھنا. صلہ رحمی کا مطلب ہے جو کمزور ہے فائنینشلی اس کی ہیلپ کریں. بالکل گڈ مارننگ کا میسج کرتے ہیں, صلہ رحمی آ گئی, آپ دیکھیں ان کی حالت زار کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ چیزیں بڑی اہم ہیں. یعنی جہاں پہ صلہ رحمی کو قطع کرنے کا حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, آقا علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ حضور فرما رہے ہیں یعنی مجھ کے اوپر ایمفسائز کیا, اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم ان لوگوں سے جوڑو جو تم سے توڑتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی نہیں بلاتا تو ہم کہتے ہیں اگر وہ ہمیں ایک دفعہ نہیں بلاتا تو ہم اس کو 100 دفعہ نہیں بلاتے. ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں اس حد تک رکھتے ہیں کہ یہاں تک ہم اتنے وہ شدت پسند ہو گئے, کہتے ہیں یہ میرا مرے گا منہ نہ دیکھے, میرے جنازے پہ نہ آئے. بالکل ایسی حد تک ہم تلخی میں بڑھ گئے, وصیتیں کر کے جاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے توڑتا ہے میں اس سے جوڑتا ہوں. یعنی اگر وہ آپ سے دور جا رہا ہے تو آپ اس کے قریب جائیں. یعنی جیسے آپ نے کہا کہ صرف جسٹ ایک فون کال کر لینا یا میسج کر لینا, اور ہمارے ہاں مسئلے یہ ہیں. اور میری بہن آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کے حساب سے آپ سے بات کروں گی کہ ان کو گھر گھس لیتے, جو کوئی خاتون اگر اپنی پسند سے شادی کر لے تو باپ اور بھائی جو ہیں منہ پھیر لیتے ہیں, دروازے بند کر دیتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جنازے پہ بھی منائے. ایون کہ وراثت کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا یہی ہوتا ہے, بالکل ایسے نہیں دیتے, حق نہیں دیتے, اور حق دینے کے علاوہ دیتے بھی نہیں ہے اور منہ بھی موڑ لیتے ہیں. میں صرف اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہ ذہن میں رکھیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں, سب کی نسل جو ہے ان کے بیٹوں سے چلی ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے ان کی بیٹی سے چلی ہے. یعنی اس سے زیادہ جو حق ہے عورتوں کا اسلام سے بڑھ کے کیا دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک کو اپنی بیٹی سے چلوایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے آپ نے بھی کہا کہ پسند کی شادی کر لینا یا کوئی وراثت میں حق نہ دینا، ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں. تھوڑا سا بندہ خیال کرے کہ جو آپ کا ہے نہیں آپ اس کے حق کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان تمام بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جس نے ایک بالش یعنی اتنی 4 انگلیاں 4 انچ بنتی ہیں، یعنی ایک اینٹ کی جگہ بھی کسی نے کسی کے اوپر قبضہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اللہ اکبر سر، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اس میں ہم سب کے لیے نصیحت بھی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. اور ویورز اینڈ پہ میں بھی یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم لوگ دنیا بھر میں تو خیرات بانٹتے پھرتے ہیں لیکن چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. سگا بھائی اس کی حالت کیا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. پوری دنیا میں دور دور جا کے ہم لوگوں کو پیسے اور زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کو ہم پوچھتے ہیں. ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.